Assalamu alaikum everyone. Here is Parisa Ahmed. Welcome to you all on my YouTube channel. Let's continue with the novel Teri Ulfat Mein Sanam by Iqra Saghir Ahmed, episode 5. Let's start. पहली मर्तबा ज़िंदगी में इन्हें ऐसी बदतमीज़ी और तहक़ीर का सामना करना पड़ा था, सो दिल पर यखलत ही मनो बोझ गिर सा गया था। मिशेल के जाने के बाद काफ़ी देर तक वो गुमसुम बैठी रही थी। फिर ज़मीर के किसी गोशे से ही सदा उभरी थी कि इतनी जल्दी पहले ही मरहले पर हिम्मत हार दी, शिकस्त तस्लीम कर ली। उन्होंने तो शाहवेज़ से बड़े बड़े दावे किए थे इसको सुधारने के, राह रास्त पर लाने के और बेहतरीन और मुकम्मल लड़की बनाने के। वो क्या हुए? सब नमक बनकर बह गए और यहाँ उन्होंने फ़ैसला किया कि वो इतनी जल्दी शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगी। जल्द ना सही, बहरहाल कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगी। इस अज़म ने इनके हौसले असर व नो तवाना कर दिए और वो मुतमईन होकर उठ गईं। इसी दम ज़रीना आ गईं। सलाम दुआ के बाद इधर उधर निगाहें दौड़ाकर इनकी तरफ चेहरा झुकाकर सरगोशी करते हुए गोया हुईं। बहू बेगम कहाँ है? बेजी जो पहले ही से इस सवाल की तवक्को कर रही थी, घबरा गई थी। झूठ इन्हें पसंद नहीं था, सच इनकी तबीयत बताना गवारा न कर रही थी। वो इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि ज़रीना अपनी जल्दबाज तबीयत के बायस खुद ही कह उठी, ऊपर होंगी अपने कमरे में, और कहाँ जाएंगी? सच आपा, मुझे तुम्हारी बहू के लक्षण अच्छे नहीं लगे। नई नवेली दुल्हन के ये तौर तरीके होते हैं? अल्लाह तौबा, न शर्म न हया, कैसे बेहयाओं की तरह ऐसे ही उठकर चली आई थी। माँ तो इस बच्ची ने देखी नहीं, आयाओं की गोद में पलकर जवान हुई है। फिर आज़ादी भी हर किस्म की मिली, कोई रोक टोक नहीं, कोई समझाने वाली औरत ना हो तो बच्चे बिगड़ ही जाते हैं। खैर से अब यहाँ आ गई है, रफ्ता रफ्ता समझ जाएगी, बेजी ने इत्मीनान से कहा। अरे छोड़ो आपा, सबको अपनी तरह सीधी और मासूम ना समझा करो। वो जिस किस्म की लड़की है, मैं तो इस दिन इसके तेवरों से पहचान गई थी। कैसी तहकीर और अहानत थी इसकी निगाहों में, गोया हम कोई इंसान नहीं, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हों। असगर कह रहा था दावत करने की, मगर मैंने मना कर दिया। हमारी दावत, हमारा घर, कहाँ तुम्हारी बहू के मिजाज के शाया नशान हो सकता है। इनके लहजे में तंज नहीं बल्कि एहसास कमतरी और दुख था। बेजी ने बहुत मोहब्बत से इन्हें समझाया। काफ़ी देर वो बैठी रही थी और इस दौरान बेजी दिल ही दिल में ये दुआएं मांगती रहीं कि मिशेल इनकी मौजूदगी में ना आ जाए, जो इनका भरम, इनकी इज्जत बहन के सामने बिखर जाए, और शायद अल्लाह को इनका वक़ार अजीज़ था। ज़रीना चली गई मिशेल की आमद से कबल ही। उन्होंने तशक्कुर भरा सांस लिया था। शाम के साए बढ़कर रात की तारीकी में बदलने लगे थे। वो मगरिब की नमाज से फारिग होकर वज़ाइफ पढ़ने लगी थी और फिर इनसे फरागत के बाद भी बहुत टाइम गुजर गया था। मिशेल अभी तक घर नहीं लौटी थी। फ़िक्र परेशानी इनके असाब पे सवार होती जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ गई है और किस तरह मालूम किया जाए कि अभी तक क्यों नहीं लौटी है। कई बार दिल में ख़्याल आया कि शाहवेज़ से रब्ता करें, लेकिन फिर हर बार यही सोचकर इस ख्याल को रद्द करना पड़ा कि वो पहले ही इससे बज़दन और नाखुश है। अब अगर इसे मालूम हो जाए कि मिशेल घर से गई हुई है और वो फिर बग़ैर इत्तला और इजाज़त, तो वो घर में तूफ़ान मचा देगा। शायद वो अपने आप को नज़रअंदाज करना तो बर्दाश्त कर भी ले, मगर इनकी इजाज़त ना लेने पर वो कतई बर्दाश्त न कर सकता था। इशा की नमाज़ पढ़कर भी खूब खुशू खुशू से इन्होंने मिशेल की खैरियत से लौट आने की दुआएं मांगी थी। अभी वो जाए नमाज तय कर रही थी कि फ़ोन की बेल बज उठी। हेलो, उन्होंने काबिले दाद फुर्ती से रिसीवर उठाकर कहा था। बेजी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? दूसरी तरफ से शाहवेज़ की परेशान कुन आवाज़ उभरी थी। उन्होंने फ़ौरन ही ख़ुद को कंट्रोल किया। सुबह से निकले हुए हो, अब 11 बजने वाले हैं, घर वापसी की कोई फ़िक्र ही नहीं। परेशान नहीं होंगी तो खुश होंगी। ओह थैंक्स गॉड, वरना मैं समझा था आपकी लाडली बहू ने कोई कारनामा अंजाम दिया है। सॉरी बेजी, दरअसल आप तो जानती हैं जो कारोबार का हाल है, यहाँ हालात मामूल पर लाने के लिए मुझे अनथक मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ेगी। या यूँ समझिए कि एक डूबे हुए तबाह हाल जहाज़ को दोबारा से साहिल पर खड़ा करना है, और ऐसा करने के लिए रात दिन मुझे मेहनत करनी है और आपको मेरा साथ देना होगा। मैं भी सठियाती जा रही हूँ। ऐसा ना कहें बीजी, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं लेट आऊँगा। आप फ़िक्र मत कीजिएगा और खाना खा लीजिएगा, मैं खाना खा कर आऊँगा। अच्छा ठीक है,
بیجی آپ کی لاڈلی بہو کمرے سے باہر بھی نکلی ہے یا آپ وہیں خدمت کر رہی ہیں؟ اس کی آواز میں شوقی تھی۔ بیجی لمحہ بھر کانپ سی گئیں۔ اتنی بدگمانی اچھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہو جائے گی وہ بہت جلد۔ کھانا ڈھنگ سے کھانا، کبھی لاپرواہی سے 2-3 لقمے لے کر ہی فارغ ہو جاؤ۔ بہت لاپرواہی برتتے ہو اپنی صحت کے بارے میں۔ ریسیور رکھ کر وہ سر تھام کر کرسی پر بیٹھ گئی تھیں۔ شاویز کا لیٹ آنا انہیں ایک طرح سے امداد غیبی لگا تھا۔ اس کی طرف سے اطمینان ہونے کے بعد پھر نئے سرے سے انہیں مشل کی غیر موجودگی کی تشویش ہونے لگی تھی۔ بالآخر 1 بجے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوئی تھی اور قبل اس کے کہ وہ کچھ پوچھتی وہ دھڑ دھڑ سیڑھیاں چڑھتی اوپر غائب ہو چکی تھی۔ کچھ دیر انہوں نے انتظار کیا کہ وہ شاید نیچے آئے، مگر وہ نہیں آئی تھی۔ انہیں خود ہی اوپر آنا پڑا۔ اوپر کمرے کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ ہو از اٹ؟ دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے اس کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی۔ کھانا کھا لو بیٹی۔ میں کھانا کھا کر آئی ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ تہمکانہ لہجہ بے ادبی و بدتمیزی سے بھرپور تھا۔ وہ چند ساتیں بند دروازے کو تعصب سے دیکھتی رہیں، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہاں سے نیچے آ گئیں۔ یہ گھر جو کل تک انہیں اپنی پناہ گاہ لگا کرتا تھا، جہاں وہ عزت و احترام و سکون محسوس کرتی تھیں، آج یکلت خاردار جھاڑی بن گیا تھا، جہاں ان کی عزت و وقار کی دھجیاں بکھر گئی تھیں۔ دل کی عجیب ناقابل فہم سی حالت ہو گئی تھی۔ کبھی خوب آنسو بھر بھر چلے آتے تو کبھی وہ خود کو تسلی دے کر بہلانے لگتی۔ اس کی گستاخیوں بدتمیزیوں کو ناسمجھی والا ابالی پن سمجھ کر بھلانے کی صحیح کرتے کرتے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ شاویز آ گیا، اور اسے دیکھ کر انہیں خود کو بالکل نارمل ظاہر کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی تھی۔ کھانا لگاؤں؟ وہ اس کے تھکے تھکے چہرے پر نگاہیں ڈال کر بولی۔ نہیں، میں نے کہا تھا کھانا کھا کر آؤں گا۔ وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا گویا ہوا۔ اچھا پھر دودھ لے آتی ہوں۔ نہیں بیجی، ابھی کسی چیز کو طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، صرف سونے کو دل چاہ رہا ہے۔ اس کے لہجے میں شدید تھکن تھی۔ بیجی فکر مندی سے گویا ہوئی۔ بیٹا، اتنی محنت مت کرنا کہ خود کو مشین ہی سمجھ لو۔ ابھی ازحد پرابلمز ہیں، بہت مسائل ہیں، ایک عرصے تک شاید خود کو مشین بنانا ہی پڑے گا۔ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو انشاءاللہ بہت جلد ہم ان مشکلات و مسائل سے چھٹکارا پا لیں گے۔ ہاں ضرور، اللہ محنت کبھی ضائع نہیں کرتا۔ انشاءاللہ بہت جلد سرخرو ہو جاؤ گے۔ جاؤ جا کر آرام کرو، بہت رات گزر گئی ہے۔ بیجی اٹھتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ اوپر چلا آیا۔ دروازہ باہر سے نہیں کھلا، جس کا مقصد تھا اندر سے لاک ہے۔ اس کی تھکن زدہ اعصاب ایک دم ہی کشیدہ ہو گئے تھے۔ فراخ پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ جیب سے چابی نکال کر لاک کھولا تھا۔ اندر دبے اس تاریکی نے اس کا استقبال کیا۔ فل اے سی کی کولنگ نے اس کے اندر سر سی لہر دوڑا دی۔ کمرے میں اندھیرا اس وقت گہرا تھا کہ چند لمحے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہر طرف دیکھنے کے باوجود ڈریسنگ روم کی طرف نہ بڑھ سکا تھا۔ پھر اندازے کے مطابق بڑھا بھی تو کارپیٹ پہ پڑی کسی شے سے الجھ کر گرا تھا۔ سنبھلتے سنبھلتے بھی نامعلوم ٹیبل یا صوفے سے سر اس طرح ٹکرایا تھا کہ اندھیرے میں تارے نظر آ گئے تھے۔ وہ ہونٹ بیچے اٹھنے لگا تو وہ شے اس کے ہاتھ میں آ گئی جس سے وہ الجھ کر گرا تھا۔ بلا شبہ وہ سینڈل تھی جو مشل نے لاپرواہی سے پھینک دی تھی۔ شدید غصے میں سینڈل اس نے زور سے اچھالی اور خود اٹھنے لگا تھا۔ اسی لمحے مشل کی چیخ کمرے میں گونجی تھی اور ساتھ ہی کمرہ ٹیبل لیمپ کی روشنی سے منور ہو گیا تھا۔ تم نے مجھے یہ سینڈل ماری ہے؟ وہ سر پکڑے گھر رہی تھی۔ یہ کیا جہالت ہے، سینڈل یہاں رکھنے کی جگہ ہے؟ وہ اس سے زیادہ سختی سے گویا ہوا۔ ہاں، میں انہیں یہاں ہی رکھوں گی۔ وہ ہر درمی اس کی سرشت تھی۔ تمہیں اگر یہ اتنے ہی عزیز ہیں تو اپنے سر پر رکھو، مگر میں اپنے کمرے میں یہ بے ڈھنگا پن پسند نہیں کروں گا۔ اور تم نے کمرہ لاک کیوں کیا تھا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ نیچے بیجی تنہا ہے؟ بجائے اس کے کہ ان کی تنہائی شیئر کرتی، یہاں کمرہ لاک کر کے انہیں بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ میں تمہیں انسانیت سے اس قدر عاری نہیں سمجھتا تھا۔ وہ درش لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میرے آنے سے قبل وہ تمہاری غیر موجودگی میں کس کے ساتھ اپنی تنہائی شیئر کرتی تھی؟ اینی وے، مجھے عادت نہیں اولڈ پیپلز کو کمپنی دینے کی، مجھ سے ایسی توقع رکھنا بھی نہیں۔ میں تمہاری 3rd کلاس عورتوں کی طرح بوڑھوں کی خدمت کروں گی؟ مجھے نفرت ہے ایسی عورتوں سے جن کی صورتوں سے خوشامد ٹپکتی ہے اور لباس سے لہسن، پیاز اور مسالوں کی بو آتی ہے۔ وہ بو تمہارے اس لباس سے پھوٹتی قیمتی مہک سے زیادہ قیمتی اور بے مثال ہے۔ وہ خوشامد نہیں، بلکہ ان کی نیک نیتی اور وفاداری کا ایسا خوبصورت نور ہے جو تمہارے پھٹکار زدہ چہرے پر کبھی چمک ہی نہیں سکتا۔ ان عورتوں کے مقابلے میں تم ازحد بدصورت بلکہ
کرہ صورت ہو۔ وہ غصے سے بولتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا اور کچھ دیر بعد جب وہ نائٹ سوٹ بدل کر باہر آیا تو وہ پنجے تیز کیے بیٹھی تھی۔ کیا کہا تم نے مجھے؟ میں بدصورت ہوں، کرہ صورت ہوں، تمہارے لو اسٹینڈرڈ کی عورتوں کے آگے کچھ نہیں؟ میں یعنی اس ملک کے ٹاپ بزنس مین حسن بیگ آفندی کی اکلوتی بیٹی، جس کے حسن کے چرچے ہر سو ہیں، جس کی ایک نگاہ کے لیے لوگ مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جو زمین پر نہیں اپنے نامراد عاشقوں کے دل پر چلتی ہے، میرا مقابلہ اپنی ان کالی کلوٹی بے ہنگم اور بے ڈھب عورتوں سے کر رہے ہو، جن کو ان کے مرد ہی نظر بھر کر دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہی فرق ہے ان عورتوں میں اور تم میں۔ وہ عورتیں کسی غیر لڑکے کے نام کو اپنی زبان پر لانا بھی گناہ عظیم سمجھتی ہیں، اور تم جیسی تھرڈ ذہنیت بڑے فخر سے اپنے مجازی خدا کو اپنے ناکام عاشقوں کے مشغلے بتا رہی ہے۔ عصمت و حرمت کیا ہوتی ہے تم کیا جانو؟ اینی میں مزید بک بک سننے کا متحمل نہیں ہو سکتا، پلیز خود بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، بہت تھکا ہوا ہوں۔ اس سے غصے سے بل کھاتا دیکھ کر وہ ڈپٹ کر گویا ہوا اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ خوب جانتی ہوں میں تم جیسے شریفوں کو، میں نے کہا نا اب کوئی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس دفعہ وہ اتنی سختی سے بولا تھا کہ اس کی زبان دوبارہ نہ کھل سکی۔ اس نے اس کے برابر سے تکیہ گھسیٹا اور لائٹ آف کر کے صوفے پر دراز ہو گئی۔ سر بہت پرابلمس ہیں، اگر اس ماہ کے آخر تک بینک کو انسٹالمنٹ نہیں پہنچی تو وہ قانوناً بیگ صاحب کی فیکٹری فروخت کر کے اپنی رقم حاصل کرنے کے حقدار ہوں گے، اور ایک فیکٹری اور ان کے ذاتی بنگلے کے علاوہ اب کچھ بچا بھی نہیں ہے۔ لیکن سر اگر یہ فیکٹری اور بنگلہ فروخت ہو بھی گیا تو ہم بینک کو مکمل قرضہ پھر بھی نہ لوٹا سکیں گے، بھاری رقم پھر بھی ہم پر ڈیو رہے گی، اور اس طرح وہ سب منظر عام پر آ جائے گا جو ہم بمشکل لوگوں کی نگاہوں اور پریس سے چھپاتے آئے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ برسوں کی عزت و وقار خاک میں مل جائے گا، جس کو بیگ صاحب کبھی بھی برداشت نہ کر پائیں گے۔ حسن بیگ کے پرانے مینیجر نے مکمل کھاتا اس کے آگے کھول کر رکھ دیا تھا۔ وہ کچھ دیر گمسم بیٹھا رہا، پھر کچھ توقع کے بعد گویا ہوا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں ہوا؟ بیگ صاحب بہت سادہ اور نیک انسان ہیں، عام بڑے لوگوں کی طرح ان میں کوئی بھی بیڈ ہیبٹ نہیں ہے، میں نے انہیں ہر قسم کی خرابات سے دور دیکھا ہے، پھر یہ سب اتنا زبردست لاس میری سمجھ سے باہر ہے۔ بلا شبہ آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، بیگ صاحب بالکل سیدھے اور متقی قسم کے بندے ہیں، اور ساتھ ہی بے حد ثقافت اور حلاوت طبیعت بھی پائی ہے۔ ان کی آمدنی کا آدھا حصہ تو غریب و نادر لوگوں کی خدمت کے لیے وقف تھا، کئی ٹرسٹ ان کی زیر نگرانی چل رہے تھے۔ خیر نیکی تو کبھی ضائع نہیں جاتی، یہ ان کی نیکیوں کا ہی اجر ہے کہ سب کچھ تباہ ہونے کے باوجود ان کی ساکھ و عزت برقرار ہے، بلکہ ان کے قریبی لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو اور ہم جلد اسٹیبلش ہو جائیں۔ لیکن آپ کو عقل مندی اور ہر درجہ سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ بیگ صاحب اپنی سادگی و اعتماد کے توڑ دیے جانے پر اس حال کی طرف بڑھے ہیں۔ دراصل بزنس مین وہی کامیاب ہوتا ہے جو بزنس کو بزنس کی طرح کرتا ہے، یعنی میرا مطلب ہے بزنس میں کوئی مروت و رعایت نہیں کرنی چاہیے، اگر کریں بھی تو اس حد تک کہ آپ اور آپ کا بزنس اس سے متاثر نہ ہو۔ اور اس میدان میں بیگ صاحب نے اپنی فطری ہمدردی اور نرم دلی دکھائی تھی، اور ان کو اس حال تک پہنچانے والے کوئی غیر نہیں، خود ان کی سگی بہن، ان کے شوہر اور بہن کا بیٹا شامل ہے، بلکہ مشل بیوی بھی اپنے فادر کی طرح طبیعت کی مالک ہیں۔ انہیں بھی ان لوگوں نے خوب بے وقوف بنایا، تینوں تو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے تھے ہی، ساتھ مشل بیوی کو بھی بہلا کر بے حساب دولت سمیٹتی ہے، اور وقت پڑنے پر پیٹ دکھا کر چلے گئے۔ بے فکر رہیں آپ، میں لوگوں کی فطرت سے جلد واقف ہو جاتا ہوں، نہ موقع پرست ہوں اور نہ ہی لوگوں کو موقع دیتا ہوں۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ فوراً کھڑا ہو کر مؤدب لہجے میں گویا ہوا۔ ورکرز کی کیا کنڈیشن ہے؟ کیا وہ چند ماہ ہاف سیلری پر کام کرنے پر راضی ہو جائیں گے؟ بعد میں انہیں ان کی سیلری سے ڈبل رقم ادا کی جائے گی۔ میں ورکرز یونین کے لیڈر سے بات کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ اوکے، میں بھی چند دنوں میں ٹائم نکال کر ان سے بات کروں گا۔ فی الحال تو ابھی آرڈرز کی دستیابی کے لیے شدید محنت کرنا پڑے گی، اور ساتھ ہی میں مکمل کوشش کروں گا بینک مینیجر کچھ عرصہ خاموش ہو جائے، اور انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا کیونکہ ہمارا ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے۔ اس کے لہجے میں یقین و امید تھی۔ 2 ہفتے سے زائد دن گزر گئے تھے۔ مشل کی وہی روٹین تھی، اپنی مرضی سے گھر سے نکل جانا اور رات دیر سے گھر میں داخل ہونا۔ شاویز اس دوران بزنس کے الجھاؤ میں اس طرح الجھا ہوا تھا کہ صبح جلد گھر سے نکل جاتا تھا
اور اس کی واپسی رات کافی دیر تک ہوتی تھی، اور واپسی پر وہ اس حد تک تھکا ہوا ہوتا کہ بیجی بالکل رسمی بات چیت کرتی تھی اس کی تھکن کے خیال سے، جبکہ مشل کو شروع میں انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کی ہٹ درمی اور گستاخیوں کے باعث خاموش ہو گئیں۔ اب انہیں ہر وقت یہ خوف ستانے لگا تھا کہ کبھی اس کی غیر موجود میں شاویز گھر آ گیا تو کیا ہوگا، وہ کیا جواب دیں گی، اور پھر کیا ہوگا۔ یہ سوالات و اندیشے انہیں ہر دم پریشان کیے رکھتے، اور یہی دعائیں مانگتی کہ مشل شاویز کی آمد سے قبل گھر آ جائے، اور ابھی تک ایسے ہی ہوا تھا، اور بہت دانش مندی سے انہوں نے اس کے ان حرکتوں کو پوشیدہ رکھا تھا۔ لیکن ہر وقت دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، اور اکثر وہ بھید کھل جایا کرتے ہیں جن کو ہم پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ حالات بدلتے اور بگڑتے کیا دیر لگتی ہے۔ آج بھی مشل حسب معمول صبح سے غائب تھی، اور اب رات کے 12 بج چکے تھے اور اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ شاویز نے کار پورچ میں کھڑی کی اور اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ گیٹ کھلا دیکھ کر وہ چوکیدار سے مخاطب ہوا۔ خان بابا، گیٹ بند کیوں نہیں کیا؟ صاحب، ابھی چھوٹی بیگم صاحبہ کا انتظار کرنا ہے، چوکیدار نے مستعدی سے جواب دیا۔ چھوٹی بیگم صاحبہ؟ کون؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ پریشان سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ کار کی آواز سن کر گھبرا کر ٹیرس سے جھانکتی بیجی اسے حیران اور پریشان چوکیدار کی طرف بڑھتے دیکھ کر خوف، گھبراہٹ اور پریشانی سے کانپ اٹھی۔ ہمارا چھوٹا مالکن، آپ کا بیوی صاحب، چوکیدار کے جواب نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ لمحے بھر کو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہوا تھا۔ کب گئی تھی وہ؟ اس کے چہرے پر اترتی سرخی بیجی اوپر سے صاف دیکھ رہی تھی۔ بالآخر وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ وہ تو صاحب روز جاتا ہے، کبھی 11 بجے، کبھی 10 بجے اور کبھی 12 بجے، پھر رات کو بھی ایسے ہی آتا ہے 11-12 بجے تک۔ ادھیڑ عمر کا وہ پٹھان چوکیدار بہت سادگی سے اپنی ڈیوٹی سمجھ کر معلومات فراہم کر رہا تھا۔ شاویز کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اپنی بے خبری پر اسے رنج تھا۔ وہ سیدھا اندر چلا آیا۔ بیجی اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی تھی، پھر اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے نفلوں کی نیت باندھ لی تھی۔ شاویز ان کے کمرے سے نکل آیا اور لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ اسے خود پر غصہ تھا کہ اچھی طرح اس کی نیچر کو جاننے کے باوجود بھی اس نے کیوں اس سے غفلت برتی۔ بے شک بزنس کے مسئلوں میں الجھ کر وہ خود سے بھی غافل ہو گیا تھا، مگر اب احساس ہو رہا تھا کہ ان مسئلوں میں بڑا مسئلہ تو خود اس محترمہ کی ذات کا ہے۔ بیجی کے گریز و اجتناب سے وہ سمجھ گیا کہ یقیناً اس کے سوالات سے بچنے کے لیے جائے نماز پر کھڑی ہوئی ہیں، ورنہ وہ اذان ہوتے ہی نماز ادا کرنے کی عادی ہیں۔ خود بخود ہی اس پر یہ بات عیاں ہو گئی کہ وہ بیجی کو بھی مطلع کر کے نہیں جاتی ہوگی کہ کہاں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے۔ اس خیال نے اس کے رگ رگ میں انگارے دوڑا دی۔ بیجی کی توہین اسے محسوس ہوئی۔ 1 بجے کے بعد صبر و ضبط کی حدوں سے وہ نکل گیا تھا۔ مشل مسکراتی گنگناتی اندر داخل ہوئی تھی۔ پہلی نظر سامنے صفحے پر بیٹھے شاویز پر پڑی۔ خلاف معمول اسے آج خود سے پہلے موجود دیکھ کر ایک ساتھ کو ٹھٹکی تھی، پھر اس کے سامنے سے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے اس طرح گزر گئی جیسے وہاں رکھے بے جان فرنیچر کا وہ بھی ایک حصہ ہو۔ شاویز، درگزر سے کام لینا بیٹے، وہ ابھی ناسمجھ ہے۔ بیجی اسی لمحے باہر آ کر بہت نرمی سے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ شکر ہے آپ کی نفلیں تو ختم ہوئیں، میں سمجھا تھا آپ نے 1 لاکھ کی نیت باندھ لی ہے۔ وہ خفگی سے ہویا ہوا۔ جاؤ آرام کرو، میں دودھ کمرے میں رکھ آئی ہوں۔ بیجی، آپ کو صرف ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے، بالکل ایمانداری کے ساتھ۔ مشل آپ کی اجازت سے جاتی ہے؟ وہ اس وقت سنجیدگی سے گویا ہوا۔ میں نے کہا نا وہ ناسمجھ ہے۔ بیجی گڑبڑا کر گویا ہوئی۔ نہیں بیجی، یہاں بات ناسمجھی کی نہیں، میری حمیت و وقار کی ہے۔ آپ کو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر سچائی کا ساتھ دینا ہوگا۔ اس نے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا تو بیجی کو سچائی کا دامن تھامنا پڑا۔ انہوں نے انکار میں گردن ہلا دی تھی، لیکن آگے بڑھ کر رکعت آمیز لہجے میں بولی، اسے معاف کر دو بیٹا، فضول میں بات بڑھانے سے تماشا بنے گا۔ آپ فکر مت کریں بیجی، ہمارا تماشا بننے کے دن گزر گئے ہیں، آپ جا کر آرام کریں، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ اس نے زبردستی انہیں کمرے میں بھیجا تھا۔ وہ بیڈ روم میں داخل ہوا تو مشل نائٹی پہنے باتھ روم سے برآمد ہوئی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ کیوں بتاؤں؟ وہ بالوں میں برش چلاتے ہوئے لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ شرافت سے بتاؤ، میرے ضبط کا امتحان مت لو۔ اس کی آواز میں انگارے دہک رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بیجی کی اجازت کے بغیر یہاں سے قدم نکالنے کی؟ اوہ، تو یوں کہو نا، اس بڑھیا نے کان بھر دیے۔ شٹ یور ماؤتھ، اگر بیجی کی شان میں کوئی گستاخی کی تو زبان کھینچ لوں گا۔
مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر. میں کسی کی ڈھونس میں آنے والی نہیں ہوں اور ہمیشہ اپنی مرضی سے چلنے کی عادی ہوں. جبراً ہی صحیح ناپسندیدگی کے باوجود تم میری زندگی میں شامل ہو چکی ہو، اور ہمارے یہاں اپنی مرضی نہیں، ہمیشہ بیوی کو شوہر کی مرضی کے مطابق چلنا پڑتا ہے. اپنی نہیں، ہسبینڈ کی مرضی کے مقدم سمجھی جاتی ہے. شوہر؟ شکل دیکھیے کبھی آئینے میں. تم تو میری پرچھائی چھونے کے قابل نہیں ہو. میں نے صرف پاپا کی خاطر یہ قبول کیا ہے، وہ بھی چند دنوں کے لیے، ورنہ اس ڈربہ نما گھر میں رہنا میری توہین ہے. شاویز کے جبرن اور ناپسندیدہ لفظوں نے اس کے اندر احساس توہین پیدا کر دیا تھا. منہ پھٹ وہ صدا کی تھی، خود پرس انتہا کی. اپنی ذات کے بارے میں ریمارکس وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی. جواباً شاویز کو اس نے کھری کھری سنائی تھی. تمہارے لیے یہ رشتہ جوڑنا جتنا آسان تھا، میرے لیے یہ رشتہ توڑنا اتنا ہی مشکل بلکہ ناممکن ہے. اس لیے میرا خیال ہے ساری توانائی رشتہ مضبوط کرنے پر لگاؤ. کہیں ایسا نہ ہو لوگ تمہارا تماشا دیکھیں اور تم منہ چھپاتی نظر آؤ. اس کی سرد اور خشک آواز گونجی. میں تمہارے منہ لگنا نہیں چاہتی. وہ صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے چیخی. میری بھی ایسی گھٹیا خواہش نہیں ہے، وہ دو بدو بولا. تو سر پر کیوں سوار ہو؟ کہاں گئی تھی اور کس کی اجازت سے؟ تم جاتے ہو، تمہیں کوئی روکتا ہے؟ مجھے روکنے والا ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ ہوگا. میں بھی اپنی مرضی کی مالک ہوں، اس نے شانے اچکا کر کہا. اس گھر میں صرف میری مرضی چلے گی. اس گھر میں حکمرانی کی خواہش بھی نہیں ہے. تمہیں میری مرضی پر چلنا ہوگا. میں کسی کی مرضی کی تابع نہیں ہوں. میں تمہارا شوہر ہوں. میں اپنے آپ کو تمہاری بیوی نہیں سمجھتی. تمہارے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے حقیقت بدل نہیں سکتی. تم شوہر بنائے جانے کے قابل نہیں ہو، اور نہ میں تمہیں کبھی شوہر تسلیم کروں گی. ہاں، پہلے خود کو اس قابل تو بناؤ کہ تمہیں بیوی کا درجہ دیا جائے. اس کے لہجے میں مکمل طنز و تہذیب تھی. مشل کے انگ انگ میں شرارے پھوٹنے لگے. شٹ اپ! تم نہایت گھٹیا کمینے ذلیل انسان ہو، مکار، چالاک، فریبی شخص. میرے پاپا کی دولت جائیداد پہ قبضہ جمانے کے لیے تم جیسے فقیر اور کمتر انسان نے کتنی اچھی اداکاری کی. شرافت اور سعادت مندی کا ڈرامہ کھیل کر میرے معصوم اور سادہ مزاج ڈیڈی کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو تم جیسے کنگلے کے نکاح میں دے گئے. خاموش رہو. اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں. کسی میں ہمت نہیں ہے مجھے خاموش کروانے کی. میں یہاں سے چلی جاؤں گی. مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ. وہ پاؤں پٹک کر گویا ہوئی. میں لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ تمہیں خاموش کرنا اچھی طرح جانتا ہوں. اب تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے. تم میری آواز نہیں بند کر سکتے. میں سب کو بتاؤں گی، پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ تم کون ہو. وہ حلق پھاڑ کر چیختی ہوئی صوفے سے اٹھ گئی تھی. کون ہوں میں؟ وہ ضبط اور برداشت کے کناروں پر تھا. مکار، فریبی، چالباز، کسی بے نام و نشاں خاندان کے فرد جن کا کام بڑے لوگوں کو چاپلوسی کرنا، ان کا اعتماد جیتنا ہے تاکہ ان کی دولت پر قبضہ کر سکو. یہی تم جیسے لوگوں کا پلان ہوتا ہے جو تم نے میرے ذریعے حاصل کیا. اتنی دولت جائیداد کبھی تمہارے باپ نے بھی خواب. تڑاخ تڑاخ تڑاخ. عورت کی زبان لمبی ہوتی ہے تو مرد کے ہاتھ دراز ہو جاتے ہیں. وہ جو ضبط کی تنابیں پوری شدت سے کھینچے کھڑا تھا، بات اس کی ذات تک رہتی تو وہ کبھی بے قابو نہ ہوتا، مگر خاندان اور پھر باپ تک کوئی اس کے پہنچ جائے وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا. وہ شدید طیش میں آگے بڑھا تھا. لمحے بھر میں مشل کو کومل کومل چہرہ سرخ انگارہ بن گیا. رگ رگ میں جل اور درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں. وہ دونوں ہاتھ رخساروں پر رکھے ششدر سی بے یقینی سے اس کی جانب دیکھے جا رہی تھی. حسن صاحب سے کیے گئے وعدوں کی زنجیروں نے اسے باندھ رکھا تھا، مگر آج وہ اپنی برداشت و حد کھو چکا تھا اور اسے ذرا بھی ڈھیل دینے کا روادار نہ تھا. مشل پر ہاتھ اٹھانے پر اسے کوئی شرمندگی یا پشیمانی نہ تھی، البتہ وجیح چہرے پر قہر و غصے کے رنگ ہنوز پھیلے ہوئے تھے. انسان اور جانور میں تم کوئی فرق نہیں سمجھتی، مگر اب میں تمہیں سمجھاؤں گا کہ انسان سے کس طرح مخاطب ہوتے ہیں، اور آئندہ میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بولنے سے قبل آج کے یہ لمحات یاد رکھنا، اور یہ بھی اپنی ناقص عقل میں یاد رکھنا کہ مرد کا ہاتھ ایک بار اٹھ جائے تو کبھی رکتا نہیں. تم جیسی لڑکی پر مجھے بار بار ہاتھ اٹھانے پر کوئی شرمندگی یا افسوس بھی نہ ہوگا. وہ کہہ کر باہر نکل گیا، ساتھ ہی زوردار آواز میں دروازہ بند کر کے. وہ چلا گیا اور اس کی گمسم حواس لوٹ آئے. لبوں سے آہ فغاں کا طوفان بہہ نکلا. پاپا پاپا، آپ مجھے کس وحشی کے حوالے کر گئے ہیں؟ کسی کسائی کے سہارے چھوڑ گئے ہیں؟ وہ سنگ دل جو جھکنا ہی نہیں جانتا، جس کا ظاہر جتنا پرکشش و خوبصورت ہے، باطن اتنا ہی سیاہ و بدہیت.
مجھے بچائیں پاپا، مجھے بچائیں، وہ وحشی مجھے مار ڈالے گا، مجھے مار ڈالے گا۔ روتے روتے بیڈ پر ڈھے گئی۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ روئی تھی، بے تحاشا پہلی مرتبہ ہی کسی نے اسے درد سے آشنا کیا تھا، وگرنہ آج سے پہلے تو وہی لوگوں کو زخم لگاتی آئی تھی، ہاتھ سے بھی اور زبان سے بھی۔ اب احساس ہو رہا تھا درد کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، چوٹ کس طرح جسم کے ہر عضو میں سرایت کر کے بے چین کر ڈالتی ہے۔ تھپڑوں سے زیادہ اس ظالم و بے حس شخص کی زبان سے نکلے لفظ چرکے لگا چکے تھے۔ وہ دوہری اذیت میں مبتلا تھی، روتے روتے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا، رات گزرنے کو تھی۔ وہ پلٹ کر نہیں آیا تھا اور اسے پرواہ بھی نہ تھی۔ پہلے تو وہ صرف اس سے چڑھتی تھی، مگر اب نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ دونوں رخسار سوج گئے تھے جن پر اس درندے کی انگلیوں کے نشان ثبت ہو کر چہرے کی تمام خوبصورتی مانند کر رہے تھے۔ میں مزہ چکھا دوں گی تجھے، کمینے انسان، کیا سمجھ کر تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اس ملک کے بڑے بزنس مین کی بیٹی ہوں، کسی گھسیاری کی اولاد نہیں۔ وہ غصے سے کھولتے ہوئے تصور میں شاویز سے مخاطب ہوئی تھی، پھر لائٹ آف کر کے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر وہ بیجی کے پاس کچن میں چلا آیا۔ بیجی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں کہ آپ نے مجھ سے مشل کی حرکات چھپائیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ امن پسند اور صلح جو طبیعت کی مالک ہیں، مگر بیجی پلیز اب آپ اس کی بالکل طرفداری نہیں کریں گی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ انسانیت اور احساسات سے بالکل عاری ایک خود پسند اور خود پرست لڑکی ہے جس کو اپنے علاوہ سب جانور نظر آتے ہیں۔ وہ ازحد سنجیدہ تھا۔ کیا تم نے کچھ کہا اسے؟ بیجی چونک کر گویا ہوئی۔ اسے انسان بنانے کا وقت آ گیا ہے، اب اس کے ساتھ کوئی رعایت نہ ہوگی۔ یہ بات غلط ہے شاویز، اس گھر میں آئے اسے صرف 1 ماہ ہوا ہے، ابھی اسے ہمارے ماحول کو سمجھنے اور اپنانے میں وقت لگے گا۔ ہمارے گھرانوں کی لڑکیاں جب دلہن بن کر آتی ہیں تو انہیں ایک عرصہ لگتا ہے سسرال میں گھلنے ملنے میں، پھر وہ تو بڑے گھر کی لڑکی ہے، محلوں میں رہنے والی شہزادیوں کی مانند زندگی گزارنے کی عادی۔ اس گھر میں اسے بہلنے میں کافی وقت لگے گا۔ انہوں نے نرم روی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کوئی شہزادی وزادی نہیں ہے، بدتمیز اور خودسر روح ہے وہ۔ میں آفس جا رہا ہوں اور پلیز بیجی، اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے ملتجی لہجے میں کہا۔ وہ کتنا بھی شور کرے، چیخے چلائے، آپ اوپر نہیں جائیں گی۔ کیا مطلب؟ کیا بند کر کے جا رہے ہو اس کو؟ تحیر آمیز لہجے میں استفسار تھا۔ بند کر کے ہی جا رہا ہوں بیجی، اس نے بیجی کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے نرم لہجے میں کہا اور ان کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسانیت سے گویا ہوا۔ جسم کے کسی حصے میں کینسر ہو جائے تو اس عضو کو جسم سے کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، واقعی بدن کی فلاح کے لیے، بقا کے لیے۔ اور آپ کی جو بہو صاحبہ ہیں، ان کی بدمزاجی اور تہذیبی کینسر سے بھی زیادہ مہلک اور تباہ کن ہے۔ اس کا علاج نرمی اور تحمل مزاجی سے ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں بہت صبر برداشت کی ضرورت پڑے گی۔ یہ سمجھیے کہ آج انہیں ٹریٹمنٹ کی پہلی ڈوز دی جا رہی ہے، آگے اس سے بھی زیادہ ہیوی ڈوز آئیں گی جس کی آپ کو ابھی سے عادت ڈالنی ہوگی اگر چاہتی ہیں وہ محترمہ انسانیت سیکھ جائیں۔ یہ میری نہیں، اس کے باپ کی بھی خواہش ہے، مگر اس طرح پلیز بیجی، آپ اس طرح یا اس طرح بالکل نہیں کریں گی، صرف میرے ساتھ تعاون کریں گی۔ اوکے، میں جا رہا ہوں، امید ہے آپ میری پریشانیوں کو کم کرنے میں میری مدد کریں گی۔ وہ انہیں گو مگو کی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ چند ثانیے بعد وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت انہیں شدت سے احساس ہو رہا تھا اپنی غلطی کا، اپنی جلد بازی اور غلط فیصلے کا۔ شاویز کے انکار کو انہوں نے کوئی اہمیت یہ سوچ کر نہ دی کہ وہ اپنی شرمیلی عادت کے باعث یوں ہی دکھاوے کو انکار کر رہا ہے، ورنہ ہسپتال میں اس کے درشت لہجے کے باوجود وہ خود اس کے حسن سے مبہوت ہو گئی تھی۔ گلاب سی رنگت والا تر و تازہ شاداب چہرہ، ستواں ناک، دراز پلکوں کی چھاؤں میں جگر جگر کرتی آنکھیں، پھول کی پنکھڑیوں سے یاقوتی لب، وہ سراپا حسن تھی۔ پھر بھلا کوئی مرد اتنی حسین لڑکی سے کیوں کر رشتہ استوار کرنا نہ چاہے گا؟ یہی سوچ کر انہوں نے بہت تیزی سے اسے اس کے شریک سفر بنایا تھا، اور اب 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ حسین صورت رکھنے والے ضروری نہیں کہ حسین سیرت بھی ہوں۔ شاویز عام مردوں کی طرح حسن پرست نہ نکلا تھا، ورنہ صورتحال یہ ہرگز نہ ہوتی۔ کتنی بڑی خطا ہو گئی مجھ سے، شاید اس کا ازالہ میں کر بھی نہ پاؤں۔ ساری زندگی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے اور چند جذباتی لمحوں میں خود کو ہی عریاں کر ڈالا۔
کاش میں شاہویز کی بات مان لیتی اور متوسط طبقے سے ہی بہو لے آتی، تو آج میں بھی مطمئن ہوتی اور میرا بچہ بھی ازدواجی زندگی کی مسرتیں سمیٹ رہا ہوتا۔ وہ خود سے مخاطب تھی، پچھتاوے کسی ناک کی طرح انہیں ڈس رہے تھے۔ Thank you so much for listening my videos. Inshallah, I'll come up with the next episode 6 in the next video. Till then, please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.